अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इदरीस नवाज और आप देख रहे हैं सी टी वी। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना जैसी मूजी मर्ज ने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इसी तरह पाकिस्तान में भी इसके वार जारी हैं और लॉकडाउन की वजह से जो मेहनत कश और मजदूर तबका है वो काफ़ी मुतासर हो चुका है। अभी पेट्रोल की कीमतें कम की हुकूमत पाकिस्तान ने, उसके बावजूद भी पेट्रोल नायाब हो चुका है। इसी तरह गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हर जगह जारी है, जिस पर ज़िले इंतज़ामिया कार्रवाइयाँ भी कर रही है। उसके अलावा जो देहात है, ख़ासकर देहातों में अभी भी महंगाई का जो है वो जिन बेकाबू है। सरगोदा शहर में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। जो महंगाई इतनी कमर तोड़ महंगाई बन चुकी है कि आवाम बहुत जलीलो ख्वार हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा की सियासी और समाजी शख्सियत मलिक रब नवाज कछेला, जो कछेला ट्रांसपोर्ट के मालिक भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इनका इस बारे में क्या ख्याल है और गवर्नमेंट को आखिर क्या लायामल इख्तियार करना चाहिए, जिसकी वजह से ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि गरीबों के लिए ये महंगाई कम हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत मेहरबानी। पहले तो मैं सबसे पहले शुक्रिया करता हूँ कि सी चैनल का, सी टीवी का, कि आप तशरीफ़ लाए इदरीस साहब। और ये जो पूरा हमारा माशरे का एक मसला है, आप उस पर बात करने चले हैं। यही अगर इसी तरह आप ये कोशिशें काविशें जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह माशरा ठीक हो जाएगा। हमारी बदकिस्मती ये है कि सॉरी टू से कि यहाँ पे जो अखबार छापने वाला है, जो लिखारी है, जो चैनल पे बैठे हुए हैं, काश कि हम सबसे पहले आप ठीक हो जाए। मैं दावे से कहता हूँ कि ये मुल्क अल्लाह के फजल से माला माल है कुदरती दौलतों से, और यहाँ के लोगों में वो करे जाए वो माशाल्लाह बहुत जल्दी समझ आते हैं। लेकिन खुदा के वास्ते के रास्ते सही पे चले, ठीक रास्ते पे चले। जिस तरह महंगाई का आप कह रहे हैं, अब लिस्टें हर जगह पे लगी हुई है। अब जिस तरह रूरल एरिया कर ले, अब शहर कर ले, मैं कहता हूँ कि खुदारा ये हमारे भाई हैं, हमारे ताल्लुक वाले हैं, हमारे अपने MNAs हैं, MPs हैं। मैं ये नहीं कर रहा, इनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन बोर्ड सिस्टम इस मुल्क को नहीं ठीक होने देगा, कभी नहीं ठीक होने देगा। आप इस जमहूरियत को बेशक पानी दे लें, खादे दे लें, सब कुछ कर लें, इसके साथ एक टीम वो अल्लाह वालों की बनाओ कि जिनके बारे में जिस तरह आपकी इंतजामिया कमिश्नर। मलिक साहब, जैसा कि अभी किरायों में कमी की गई है ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से और पेट्रोल नायाब हो चुका है, उस पर भी असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल साहब, इसके अलावा DC साहब भी बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो अभी हर जगह तो ज़िले इंतज़ामिया भी नहीं पहुँच सकती, कुछ काम आवाम को भी करने चाहिए। तो मेरे ख्याल में आपको क्या लगता है, अभी जैसे किरायों में कमी हुई है उसके बावजूद अभी रिक्शा जो हैं, रिक्शा वाले वो उसी तरह किराए ले रहे हैं। गरीब फिर भी जो है वो अभी तक भी मुस्तफ़ीद नहीं हो सका यहाँ पे। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी माशाल्लाह, हमारे DC साहब, क्योंकि हमारा उनसे महीने में एक आध मीटिंग ज़रूर होती है। बहुत अच्छा इंसान, कमाल की शख्सियत है। लेकिन जब ये ऊपर वाले फिर वही आ गई कि मैं फिर माजरत के साथ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा हो, खुदा की कसम, इमरान खान साहब, आपको अल्लाह का वास्ता है, अगर आप खुद रहना चाहते हैं, अगर आप खुद कायम दायम रहना चाहते हैं, तो अब आपके पास 2.5 साल रहेंगे। अब 2.5-3 साल में लोगों को कुछ दिखा दो। टाइम तो वो जो आपका आधा गुजर गया। और मैं आपको जो आज बात कह रहा हूँ, जो आपको सजेशन दे रहा हूँ, कि हम खुद ईमानदार हैं अल्लाह के फजल से, और हम चाहते हैं कि मेरे आप गांव में आप देख लें, मेरे विजिट कर लें। मैंने जब से वही संभाली है, मैं अल्लाह के फजल से अपनी यूनियन काउंसिल का चेयरमैन हूँ। आप देख लें कि कोई गरीब से गरीब हो, मेरा जितना बड़ा रिश्तेदार है, चाहे वो कोई है, जितना बड़ा है, मैं उसमें अगर गरीब के साथ ज्यादती हो रही है, मैंने खड़ा हो जाना गरीब के साथ। मैंने ज्यादती नहीं होने देनी। आप पहले उधर लोगों के इंटरव्यू करें, लोगों से पूछें, विजिट करें, फिर लोगों को बताएं कि अभी ये सिस्टम चल रहा है। और मेरे गांव में देखो, मैं देखता हूँ भला कोई गरीब की इज्जत लूट के देखे, कोई चोर वहाँ पे। हाँ, मज़े की बात ये है कि वहाँ के आपको कोई चोर नज़र आ जाए,
کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میری تو جناب چوری ہوگی. یہ کوئی قبائل کا علاقہ تو نہیں ہے نا. پنجاب میں بیٹھے ہیں, سرگودا ہے, اور میں ماڈل کے طور پہ آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ میں نے چوری روکی ہے. جہاں پہ صبح و شام اعلان ہوتے تھے, آج وہاں دیکھے 30 سالوں میں اللہ کے فضل سے کوئی چوری نہیں ہوتی. اور کیا دعائے خیر کہی ہوئی ہے کہ چور چکے کو ادھر نہیں رہنے دے. اچھا ملک صاحب، جس طرح احساس کفالت پروگرام شروع کیا ہے وزیر اعظم پاکستان نے، تو اس سے کافی لوگ مستفید ہو چکے ہیں، لیکن اصل میں جو زیادہ اہل ہیں ان کے میسیج نہیں آ رہے، یا ان کا کوئی ایشو چل رہا ہے. جو غریب عوام ہے وہ ابھی بھی مستفید نہیں ہو رہی. میکسیمم جن کی زمینیں ہیں، جن کی جائیدادیں ہیں، انہیں بھی پیسے مل چکے ہیں 12,000. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. تو اس حوالے سے آخر گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ جو ابھی غریب جن کو نہیں 12,000 ملے، جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بالکل تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور فاقہ کشی پر مجبور ہیں، تو آخر گورنمنٹ کو ضلعی انتظامی کے ساتھ مل کر ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ان کے پاس بھی، جو دیہاتوں میں رہ رہے ہیں، راشن بھی نہیں پہنچا ان کے پاس. دیہاتوں میں صرف جو بالکل ہمارے بااثر لوگ ہیں وہ صرف اور صرف شہروں تک ہی محدود رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں اتنا عرض کروں گا کہ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں نا، مجھے پتہ ہے کہ اس گاؤں میں بیوہ کون ہے، یتیم کون ہے، یا نعوذ باللہ غریب کون ہے جس کا کمانے والا کوئی نہیں. اب کوئی بندہ جائے شہر سے، سرگودا سے، وہ ایک ٹیم بنا کے جائے، وہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ نادرا سسٹم چلا ہے. اب خدا کے بندو، وہاں پہ ایک امام مسجد بھی، وہ جس آپ کو پتا کہ یہ بالکل اللہ کا بندہ ہے، اور وہاں کی ٹیم وہ بناؤ جو سیاسی نہیں ہے. سیاسی تو اپنے ووٹ بنائے گا. جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ ادھر انہوں نے مجھے چیئرمین بنایا، اور ایک ساتھ کو شاہ صاحب کو بھی ادھر بنا دیا ہم نے. وہ اللہ کا بندہ ایسا تھا، وہ سید صاحب، کہ اس نے سارے اپنے رشتہ داروں کو نواز دی. اور وہ انکم، بے نظیر انکم سپورٹ وہ لے رہے ہیں کہ جن کے آپ کپڑے دیکھیں نا تو ہائی کلاس کے، جوتے دیکھیں ہائی کلاس کے، بڑے ماشاءاللہ، اور جو حقدار ہیں وہ بیچارے وہیں پہ رہ جاتے ہیں. تو پھر وہی کہوں گا کہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ میٹنگ بلائی اور میٹنگ بلا کے آپ جا کے چکوں میں ایک دن ایک یونین کونسل رکھو. ایک یونین کونسل ریسی صاحب جائیں، لوگوں سے پتہ کریں، لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے لیے یہاں پہ مسیحا کون ہے. غریبوں کا مال ہے، غریبوں میں تقسیم ہونا ہے. اب غریبوں میں تقسیم کرنے والا خود چور ہو، خود لٹے رہا ہو، خود اپنے ووٹ بنا رہا ہو، اپنی الیکشن کی تیاری کر رہا ہو، تو پھر یہ معاملے ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ وہاں پہ جائیں، یہ ڈیموکریسی چابی ہے لوٹنے کی. وہاں پہ وہ سارے لٹیرے پہنچ گئے اپنی مرضی سے. پھر یہ چینی کا ریٹ مقرر کرتے، اپنی مرضی سے. وہ جو ان کو نوازتے ہیں، جو ان کے فنانسر ہیں، جو ان کو الیکشن لڑواتے ہیں، یہ پھر ان کو راضی کرتے ہیں. پھر ان کے ساتھ یہ وہ ہیں سارے کاروباری. میں کہتا ہوں خان صاحب، آپ اللہ کے واسطے آپ وہ ٹیم تشکیل دیں ہر ضلع میں. آپ کے ایم این ایز بھی ہیں، آپ کے ایم پی ایز بھی ہیں. آپ اپنے ڈپٹی کمشنرز کے حوالے کریں، آپ اپنی بیوروکریسی کے حوالے کریں. جس طرح پچھلے دور میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے نہیں لوٹا، نعوذ باللہ، میں جب عدالتوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے لوٹا ہوا ہے، تو شہباز شریف کیا دین کو سنو ضرور، کام اپنی مرضی سے کرو. میں آج بھی کہتا ہوں خان صاحب، اچھے آفیسر لگائے اور آفیسرز کو یہ ہدایت دیں کہ رورل ایریا میں کمیٹیاں بناؤ، شہروں میں کمیٹیاں بناؤ، پرائس کنٹرول کمیٹی، اور وہ لوگ بناؤ جو بکنے والے نہ ہوں، جن کو کوئی ووٹ کا لالچ نہ ہو. ووٹ کو تو اس کے نزدیک نہیں آنے دینا. علاؤدین خلجی ایک ہمارے کنگ بنے ہیں، رہے ہیں. اس کے زمانے میں جب انہوں نے کہا جی مہنگائی بہت ہو رہی ہے، لوگ چور بازاری کر رہے ہیں، تو اس نے پتہ کیا کیا ادریس صاحب، اس نے اسی طرح کمیٹی بنائی، ساری کابینہ کو بلا کے وہ کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد بھائی جو بھی ریٹ مقرر ہونے ہیں وہ میرے روبرو ہونے، میں نے خود کرنے. ایک سوئی سے لے کے بڑے سے بڑے جو ریٹ تھے بازاروں میں، وہ سب ریٹ خود مقرر کرتا تھا اور چیک کرتا تھا. جب اس نے 4-5 بندوں کے ناک اور کان کاٹے نا،
سزا اس نے رکھی کہ جو چور بازاری کرے گا اس کی ناک بھی کاٹ دو اور کان بھی کاٹ دو، اور جب تک پھر وہ رہا مجال ہے کوئی چیز اوپر گئی ہو، کوئی ریٹ اوپر گئی ہو. تو اس لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ بازاروں میں آپ پتہ چلے تبدیلی کیا آئی ہے، تبدیلی شو، تبدیلی نظر آئے. ابھی تک سوری ٹو سے خان صاحب کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. یہ لوگ آپ کو چلنے نہیں دے رہے، آپ اپنے تقسیم کرے کون بندہ ہے وہ. اچھا ملک صاحب، جس طرح زیادہ تر ہماری جو دیہاتی آبادی ہے وہ ہر لحاظ سے مجبور ہو چکی ہے. ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ظاہری بات ہے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، خود فاقہ کشی پر مجبور ہیں. اسی طرح جو دیہاتوں میں مساجد ہیں، کوئی وہاں پہ بااثر بندہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی حسب توفیق دینے کے لیے فنڈ مسجدوں کو. تو یہ سر آخر اعلانات پہ تو آج کل سر دور ایسا چل رہا ہے کہ اگر دیکھیں اعلان ہو تو ٹھیک ہے، کوئی 100 روپیہ 50 روپیہ دے جاتا ہے، لیکن اگر سپیکر پہ اس بندے کا نام نہ لیا جائے، جیسے پہلے مسجدوں میں ہوتے تھے اعلانات کیے جاتے تھے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، 100 روپیہ کسی نے دیا تو اس کا نام لیا جاتا تھا، تو وہ بندے خوشی سے دے جاتے تھے. آج کل اعلان بند کر دیے گورنمنٹ نے، سپیکر پہ پابندی ہے. اس کے علاوہ ابھی جو فنڈ نہیں ہے مساجد میں، اور مساجد بھی کافی جو ہیں وہ دیہاتوں میں مشکلات کا شکار ہو چکی ہیں. عوام ابھی کیا کرے ایسا، اور ضلعی انتظامیہ کو آخر کیا کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ یا تو مساجد کو فنڈ دیے جائیں یا اس کا کوئی لائحہ عمل بنایا جائے، کیونکہ دیہاتوں میں مساجد کا بھی بالکل بڑا مشکل حال ہے. میں آپ کو بڑی معذرت کے ساتھ کہ چکوں میں جو سسٹم چل رہا ہے، غریبوں کو جو زمینیں گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے، چوکیدار کو، ترخان کو، لوہار کو، لمبردار کو، اب امام مسجد کے لیے مثال کے ہمارے پاس سب سے جو ایک اچھا آدمی ہے وہ پہلے امام مسجد کا نمبر آتا ہے. امام مسجد سب سے اچھا ہے. اب امام مسجد کا سسٹم یہ بنا ہوا ہے کہ اس غریب کے لیے جو گندم اکٹھی کرنی ہے نا، اس کے بچوں کے لیے جو پیٹ پالنے کے لیے آٹا بنانا ہے، تو وہ 4 مہینے زمیندار اس کو کہتے ہیں یار کل لے جانا، یار پرسوں آنا، اجے آئی نہیں، اجے دینے آ جناب. اب جب امام مسجد کی زمین اپنی گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے، وہ زمین کس کے پاس ہے؟ وہ زمین نمبرداروں نے رکھی ہوئی ہے. اب وہ زمین اگر امام مسجد کو اوپنلی کیوں نہیں دیتے کہ وہاں پہ چاہے مرضی ہے اس کی وہ گندم بیچے یا مرضی ہے اس کی ٹھیکے پہ دے، اس کی تنخواہ مقرر کی ہوئی ہے، اس کی زمین جو ہے لمبرداروں نے قابو کی ہوئی ہے، لمبردار جو ہے اس کو ٹھیکے پہ دیتے ہیں زمین کو آگے یا خود بیچتے ہیں. تو یہ جو ظلم ہے نا، آپ سوچیں وہ کیا کرے گا وہ. ملک صاحب، کیا یہ جو گاؤں میں دیہاتوں میں یہ جتنی بھی مساجد ہیں ان کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، جتنے بھی فنڈنگ آتی ہے یا کوئی پیسے دے جاتا ہے، تو کچھ دیہاتوں میں ایسا بھی چل رہا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے فنڈ کہاں جا رہے ہیں، مسجد کا کیا. تو آخر اس میں ضلعی انتظامیہ کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. بالکل کرنا چاہیے، ان کا آڈٹ ہونا چاہیے. ان کا بالکل ایک ٹیم ایسی ہو جو ان کا آڈٹ کرے کہ وہ جو مسجد کے پیسے وہ کدھر جاتے ہیں، مسجدوں کے فنڈ کدھر جاتے ہیں. وہ جو مسجدوں کے اسپیکر لگا کے وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ پیسے کہاں جاتے ہیں. اور پھر وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے گاؤں کا امام ہے، اس کی 17,000 روپے تنخواہ ہے اور 4 کلے زمین ہے. اب 17,000 روپے میں امام مسجد کیا کرے گا؟ وہ اپنی ایمانداری سے لوگوں کو بتائے گا؟ پہلے اس کی کفالت کرو، پہلے اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو. جس نے اللہ کا دین سمجھانا ہے اس کو آپ نے بیکاری بنایا ہوا ہے. پہلے وہ گوگے مانگتا تھا رات کو، اب وہ ہٹا کے گوگے چھوٹے ہیں تو اس کی تنخواہ 15,000 17,000، کم از کم 30,000 روپیہ چکوں میں امام مسجد کی تنخواہ ہونی چاہیے. اس نے بچوں کو پڑھانا ہے، اس کی بیمار بھی ہونا ہے، اس کو تکلیف بھی ہونی ہے، اس نے کپڑے بھی لینے ہیں. جی بالکل ناظرین، آپ سن رہے تھے ملک رب نواز کچھیلا کی باتیں، اور میں یہ اپیل کرتا ہوں اپنی ضلعی انتظامیہ اور حکومت سے کہ خدارہ
دیہاتوں میں بھی جا کے وزٹ کریں اور دیہات کن مسائل کا انہیں سامنا ہے ان کو بھی حل کرنے کے لیے اپنے اہم احکامات جاری کیے جائیں اور اہم کردار ادا کریں.